बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। तकरीबन हर जुमेरात और जुमा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, मुल्क के एक नामवर इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आपसे इस्तिखारा शरई और दीनी रहनुमाई के हवाले से हमारी जुमेरात और जुमा के दिन जो है वो नशिस्त रहा करती है। आप दोस्तों की कॉल्स हमारे प्रोग्राम का ख़ास हिस्सा होती हैं। आपकी कॉल्स, आपके सवालात जो हैं उनको हम प्रोग्राम में शामिल किया करते हैं। तो इस वक्त बशीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। लास्ट जो थर्सडे फ्राइडे था उस दिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी थी, नाजरीन से भी हम आपकी मुलाकात नहीं करवा सके थे, जिस कमी को बाकायदा हमने भी और यकीनन नाजरीन ने भी महसूस किया होगा। मैंने वैसे मतलब जब प्रोग्राम शुरू किया था तो बता दिया था कि आप तुर्की में हैं, आप पाकिस्तान में हैं नहीं। तो तुर्की का आपका जो पूरा एक ये दौरा था ये कैसा रहा? और हमें पता चला है कि आप 1 लाख पाकिस्तानियों को तुर्की में काम दिलवाने के लिए अपनी खसूसी कोशिशें कर रहे हैं। थोड़ी सी इस हवाले से भी हमें इंफॉर्मेशन दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 माह पहले जब ज़लज़ला आया था तो हम उस ज़लज़ले के दूसरे तीसरे दिन वहाँ पहुँच गए थे और तुर्की हुकूमत के ज़रिए पहुँचे थे। उन्होंने बाकायदा हमें सारा इत्माम किया था वहाँ पर। तो वहाँ जाकर हमने जो हालात देखे तो वो तो ज़ाहिर है कि सबके इल्म है। उनका ऑफिशियली फिगर भी है कि 50,000 आदमी तो बेचारे जो है हलाक हो चुके हैं और 1 लाख ज़ख्मी हो चुके हैं। और जो इमारतें टूटी है वो भी न जाने कई हज़ार हैं। हम कहेंगे लाखों इमारतें मुतासर हो गई तो भी शायद गलत ना होगा, इतना बड़ा हादसा था ये। तो हमने उस वक्त भी वहाँ के जुनैद साहब जो सफ़ीर हैं उनसे कहा कि हम पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा काम करें कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ शोबे के लोग, मज़दूर भी, प्लम्बर भी, मेसन भी और इलेक्ट्रीशियन भी, इंजीनियर भी और मुख्तलिफ़ सुपरवाइज़र भी हम यहाँ पर भेज सकते हैं। उनको जॉब मिल सकती है, 3 साल के लिए बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर इनकी बहुत बड़ी तादाद तो ज़ख्मी भी है, हलाक भी हो गई है, इनके पास हर तरह का आदमी मुतासिर हुआ है। ये मौका तो हमने जुनैद साहब से कहा, उन्होंने इस बात को सराहा। फिर मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ही बात की और इत्तेफाक की बात है कि उस जुनैद साहब मेरी बात सुन रहे थे क्योंकि वो सामने थे, उस पर जूम पर थे। तो मैंने इनका हवाला भी दिया कि देखिए मैंने कोई बात की। वज़ीर आज़म साहब ने इस बात को भी एडमिट किया कि हाँ बात तो सही, लेकिन उस वक्त मौका नहीं था क्योंकि वो हालात ऐसे थे कि रोज़ाना हम बातें बढ़ रही थी, वो इब्तदाई दिन थे। फिर इस मरतबा हम जब गए तो हमने एक स्कूल वहाँ तामीर का काम शुरू कर दिया है ज़लज़ले के मुतासिरीन के लिए शाम में। वैसे हमारा ब्लड प्लांट तो सीरिया में है शामियों के लिए, जो 5 से पहले हमने तामीर कराया था। अब हमने एक स्कूल तामीर कराया है, तामीर शुरू होगी, उस पर 12 कमरों का स्कूल होगा। तो वहाँ फिर हम कौंसलेट जनरल के पास गए क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद ये था कि हम पाकिस्तान के लिए जो काम का हम ऐलान कर चुके हैं उसको दोबारा इजरा करें। हमने वहाँ के सफ़ीर से जनाब नौमान साहब से मुलाकात की जो है इस्तांबुल में। उनको कहा कि ये आप कोशिश करें कि इस वक्त कि हम जब वहाँ गए ना तो जितनी इमारतें टूटी हुई थी जहाँ तक हम गुजरे वो अभी तक जू की तू है। लोग खेमे में रहने के लिए चले गए हैं या फिर उनको हुकूमत ने किराए पर मकानात की सहूलत दे दी है। ठीक है, लेकिन खेमे में रहने वाले बहुत थोड़े हैं। अक्सर शायद गालिबन ये है कि उनको हुकूमतों ने किराया दे दिया तो वो अपने किराए पर उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, मगर वो अपने घर से तो बेचारे बेघर है। तो फिर वहाँ मैंने यही बात कही और आप अब दोबारा पाकिस्तान आने के बाद आज 2-3 दिन मुझे पाकिस्तान आए हुए, तो मैं इस बात को फिर जो है हुकूमत को मैंने अपने तौर पर पैगाम पहुँचाया है कि जनाब वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब को भी ये पैगाम पहुँचे और मियाँ साहब को पहुँचे कि वो मेहरबानी करके, क्योंकि तुर्की से हमारी बड़ी गहरी जो मोहब्बतें ताल्लुकात हैं, तो यकीनन जो है उनके पास आदमी की ज़रूरत है और हमारे पास एक क़यामत खेल रही है भूख और अफलास की, बेरोज़गारी की, और फिर और बहुत से मसाइल हमारे मुल्क में। तो अगर हमारे मुल्क के 1 लाख मज़दूर तरह के लोग, मज़दूर, मेसन, इंजीनियर, ये लोग चले जाते हैं तो बिला मुबालगा अरबों खरबों रुपया का पाकिस्तान में ज़रिए मुआवजा भी आएगा, उनको रोज़गार मिल जाएगा और एक अच्छा काम हो जाएगा। तो हमने तो खैर अजान दे दी है, बार बार कह रहे हैं काश हुक्मरान हमारे जो है इस पर आगे बढ़े और ज़ाहिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की भी है
اور وزیر خارجہ کی بھی ہے وہ بات کریں. سفیروں نے تو بڑا ہمیں ویلکم کیا, لیکن سفیر کی حیثیت اپنی جگہ ہوتی ہے, مگر وزیر خارجہ بلاول صاحب, بلاول بھٹو صاحب اور میاں صاحب یہ اگر کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہو جائے گا. لوگوں نے ہمیں بڑا سراہا کہ آپ کا یہ پیغام بہت اچھا ہے, لیکن اب ہم لوگوں نے سراہا نا, کاش حکمران سراہ لیں. انشاءاللہ ملک کے مفاد میں ہے یہ آپ کی ساری کوشش, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور ایسا ہوگا. اور ایک چیز اور بتائیے گا, آپ خود ایکسپیرینس کر کے آئے ہیں یہاں پہ, آپ نے کتنے الیکشنز دیکھے ہیں, انتخابات, تو ابھی آپ یقیناً اب وہیں پہ ہوں گے جب وہ انتخابات ہو رہے تھے ترکی میں, تو کیسا وہاں پہ کتنا رش تھا, کتنی سیکیورٹی تھی, کتنے لوگوں کی لائنیں تھیں, وہاں بھی دھاندلی کی کیا شور آواز, ایسے وہ ایکسپیرینس؟ یار ایسی باتیں مت کرو. اتفاق کی بات ہے کہ طیب صاحب کا جو پچھلا انتخاب تھا جس میں وہ انہیں 51% ووٹ ملے تھے اور ان کے مخالف 50% ملے تھے, اس میں میں وہیں تھا. اچھا. اور اس مرتبہ میں وہیں تھا. تو اگر مجھ سے کوئی قسم اٹھوا لے کہ تم نے کسی پولیس والے کو دیکھا سڑک پر, کسی فوج کو دیکھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں قسم بھی کھا لوں گا تو کہوں گا کہ میں نے کسی پولیس والے کو نہیں دیکھا فوج کو سڑک پر. اچھا. پولیس والے کو, ایک فوجی کو میں نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے. ہو گیا کہیں نہ کہیں, میری گناہ گار آنکھوں نے نہیں دیکھا کسی پولیس والے کو, فوجیوں کو, کہ آج الیکشن ہے. اتنا دونوں مرتبہ ایسا ہی ہوا. میں پچھلی مرتبہ 5 سال پہلے گیا تھا تو بھی لوگوں نے مجھے کہا دعا کیجیے گا. میں دعا کرنے والے آدمی تو خیر جو بھی ہو, اور اس مرتبہ بھی لوگوں نے خاص مجھے کہا دعا کرے, اور میں نے واقع آنسوں سے دعا کی ہے. کہاں جا کر؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے روزے میں جا کر. طیب کے لیے, طیب جو ہے نا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے نا. تو بہرحال ہمیں تو کیا لینا, ہمیں تو اللہ اور اس کا رسول سے سب کچھ لینا ہے. تو بہرحال مقصد کہنے کا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے نا بکھرے ہوئے لوگ ہیں, اور وہ ایک قوم ہے. منظم طریقے سے سارا کام ہو رہا ہے. اچھا, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بھی پاکستان میں ایسے حالات دیکھیں گے, ورنہ ہمارے بچے تو ضرور دیکھیں گے, ہماری کوششیں ضرور رنگ لے کے آئیں گے. ایک ہی بات کہوں گا, بار بار کہوں گا, ہر بار کہوں گا کہ جو صحابی رسول کا قول ہے کہ بغیر اسلام کی ریاست چل سکتی ہیں اور بغیر عدل کی ریاست نہیں چل سکتی. جس دن پاکستان کی عدلیہ نے سوچ لیا اور پاکستان کی ذمہ نے سوچ لیا کہ عدل ضروری ہے, کیونکہ عمران خان سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی سب سے پہلے میں نے عدل کی بات کی تھی اس سے, کہ میں نے کہا آپ کی پارٹی کا نام انصاف پارٹی ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ ہماری سب سے بڑی خامی عدل کی ہے. اس ملک کا اگر نظام چاہتے ہیں نا تو لا اینڈ آرڈر صحیح کر دو. یہ قوم بری نہیں ہے, قوم بری ہو گئی اس لیے ہو گئی ہے, ہم سب اس لیے برے ہو گئے کہ ہمارے پاس کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. ہم کل ہماری پکڑ دکڑ شروع ہو جائے, بازار رات کو 3 بجے بھی ہم جو گزرتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو سگنل بدلو تو ہم ہٹتے کھڑے رہتے ہیں, کون دیکھ رہا ہے. چلو آج کل کیمرے, اگر کیمرے سے پہلے کی بتاتا ہوں میں آپ میں, عراق کی بتاتا ہوں 87 کی, 87 کی, 1987 کی, 40 سال قریب ہونے کو ہو گئے اس بات کو. 1987 میں میرے خیال کیمرے کا تصور نہیں تھا. اور عراق کی بات کرتا ہوں, جب ایران اور عراق کی جنگ چل رہی تھی, اس وقت میں جب گیا تھا وہاں پر, تو اس وقت رات کو 3-4 بجے ہم بغداد پہنچے تھے, تو رات کو 2:30-3 بجے بھی 4 بجے تھے, گاڑی روک دی اس نے. سڑکیں خالی, سڑکیں کوئی گاڑی روک دی. قانون تو پھر قانون ہے, قانون تو سب کے لیے ہے, لیکن ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہاں, ہمارے بس بدقسمتی ہے. ہمارے ہاں یہاں پہ صرف غریب آدمی کے لیے, بیچارے کے لیے قانون کی سختی رہ گئی ہے. بجلی کا بل زیادہ دے دے تو اس کے شاید گھر کو تالا لگا جاتا ہے, اس کی جیل کا خطرہ ہوتا ہے. بڑے اربوں خربوں کھا جائیں تو پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ سر, شوال کا مہینہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہوا ہے. 27 شوال ہے آج, اور آگے ذی القعدہ شروع ہونے والا ہے. تو ہم نصاب وغیرہ بھی بتایا کرتے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ شوال کے یہ آخری ایام اور اگلے اس اسلامک مہینے کی کیا اہمیت ہے, تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیں, اسلام کے 3 لگاتار حرمت والے مہینے, ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم, یہ 3 حرمت والے مہینے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا کہ 4 اللہ نے حرمت والے مہینے بنائے. تو یہ بہت 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 عزت والے مہینے, اور اس کی عزت اس طرح کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اتوار کو چاند ہو جائے. اچھا, یہ ہفتے کو ہوگا, پتہ اتوار کو تو کنفرم ہے, ہفتے کو تو چانس ہوگا, ایک بات ہے. تو چاند کے دیکھتے ہی شکرانے کی نفل پڑھنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اللہ نے آپ کو حرمت والے مہینے بھیج دیا. جب اسلام کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچی تھی, میرے آقا تشریف نہیں لائے تھے, یا تشریف لا چکے تھے مگر دعوت اسلام نہیں ہوئی تھی, اس وقت بھی جو دور جہالت تھا نا, اس میں بھی اتنا ادب ہوتا تھا اس مہینوں کا کہ جس کو انتہا نہیں.
ہم تو ایمان والے ہیں, رسول پاک ہمارے پاس ہیں, تو ہمیں شکرانے نفل ادا کرنی چاہیے اس رات. کم از کم جو ہے 112 بار درود شریف الگ سے پڑھنا چاہیے, سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے, اور استقبال ذی قعدہ شریف کی نیت سے ایک روزہ استقبال میں رکھنا چاہیے. اور ویسے 3 روزے رکھنا, اس میں خاص فائدہ ہے کہ حرمت والے مہینے جو 3 روزے رکھتا ہے اسے 900 سال کے روزوں کا ثواب دیا جائے. اچھا, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اور ویسے 3 روزے ہی پورے مہینے میں رکھنے, شوال میں تو 6 روزے تھے. ہاں, تو جنہوں نے پورے کر لیے ہیں اچھی بات ہے, جنہوں نے نہیں کیے بس ابھی کچھ دن باقی ہیں, کم از کم 1-2 روزے تو آپ مزید رکھ ہی پائیں گے. تو اوکے, آگے بڑھتے ہیں. ہمیں کچھ لوگوں نے فون کیا اور سوالات جو ہیں پوچھیں. ابھی مزید بھی سوالات آپ کے آ رہے ہیں, ہماری ٹیم کے لوگ لکھ رہے ہیں, مگر جو پروگرام سے پہلے ہی ہم تک سوالات پہنچ گئے تھے, ہم نے ان کو سوچا کہ پروگرام میں شامل کر لیں گے. کراچی سے ماہم صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے مشورے سے ہم نے لیاری میں گھر خریدا تھا, تو اب جہاں پہ گھر لیا ہے وہاں پہ اتنی آبادی نہیں ہے, بہت کم آبادی ہے, تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا ہم وہاں پہ موو ہو جائیں یا اپنے بھائی کے گھر پہ ہی فی الوقت رہتے رہیں؟ ابھی اجازت نہیں ہے. ابھی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے, گھر لے لیا آپ نے, ٹھیک ہے, مگر وہاں موو ہونے کی فی الحال اجازت نہیں ہے. فیصل آباد سے عائشہ صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ٹیچنگ کا کام کرتی ہیں اور یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا یہ اپنی اس فیلڈ کو کنٹینیو رکھیں یا اس سے منسلک کوئی اپنا کام شروع کر سکیں؟ مطلب جاب کرنی ہے تو یہی صحیح ہے. اچھا, اور گھر بیٹھے کو کام کرنا ہے تو کوئی منع نہیں ہے. اچھا, تعلیم و تدریس کے حوالے سے ہی یہ کام کریں. ہاں, یہ اگر یہ جاب کہیں اور سرچ کرنا چاہتی ہے, کسی اور ادارے جانا چاہتی ہیں, اچھا, اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی اجازت نہیں ہے, یہیں پہ جاب کریں, ٹھیک ہے. اور اپنا اگر شروع کرنا چاہتی ہیں, وہ تو اس کا حج نہیں ہے, اس کا کوئی حج نہیں ہے, ٹھیک. مسز ریاض نے ہمیں کوئٹہ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے اور بچے بہت تنگ کرتے ہیں. یا مالک الملک, یا مالک الملک, یا مالک الملک. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے. آپ 200 مرتبہ ثواب کی نیت سے اول آخر 3 دن درود شریف پڑھ کر پڑھا کریں یا مالک الملک. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو پوری کائنات کا مالک, آپ کو گھر کا مالک بنا دے گا انشاءاللہ. بے شک, بے شک. آج جمعرات ہے, حدیث پاک میں جمعرات کا دن حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے. چنانچہ آج حاجتوں کی نیت سے دعا بھی کریں. پھر آج کی رات جو ہے شب جمعہ, جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اس رات میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی, چنانچہ اس رات میں خاص اللہ سے دعا مانگیں. اہل کراچی سے درخواست کروں گا کہ سیلانی مسجد جو کہ بہادر آباد پر واقع ہے, وہاں پر آپ ہمارے تشریف لائیں. عشاء کی نماز 8:45 پر ہے. مرد و خواتین ہمارے ساتھ وہاں رہیں. تقریباً 1.25 گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے دعا یا اجتماع کا. اور پھر پوری دنیا کے لوگ فیس بک پر ہمارے ساتھ آ جائیں آڈیو میں, انشاءاللہ ہم سے دعا میں شکل کر لیں گے. آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی دعا انفرادی بھی کریں, اور اگر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں تو 8:45 بجے ہماری نماز, 8:45 بجے نماز ہوتی ہے, 9 بجے اپنا فیس بک کھول لیں سیلانی کا. انشاءاللہ آپ کو ہماری شرکت کرنے کا موقع مل جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کراچی سے ہمیں منہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ابھی یہ لوگ ایک کرائے کے گھر پہ موو ہوئے ہیں نا, کہیں شفٹ ہوئے ہیں, تو جب سے اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کی پریشانیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور ہر قسم کے مسائل کا ان کو الموسٹ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خاص طور پہ جو ان کی بہو ہیں, جو ان کی اپنا جو بھابھی ہیں منہ صاحبہ کی, وہ بھی بہت زیادہ بیمار رہ رہی ہیں. تو استخارہ کر کے بتائیں کہ اس گھر میں یہاں پہ موو ہونے کی وجہ سے ہمیں سارا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں, یہ معاملہ سب قدرتی ہے اور ان کا تعلق کراچی سے ہے. یہ اپنے کسی گھر کے فرد کو میرے بھیج دیں, بلکہ خود بھی آج جمعرات دعا میں شرکت کر لیں, وہ بھی آ جائیں, ان کے گھر والے بھی آ جائیں, خواتین بھی بیٹھ جائیں. جب اجتماع ختم ہوگا تو اس میں تعویذ وغیرہ لے جائیں, گھر میں لگا لیں برکت کے لیے. لیکن گھر میں کوئی خرابی نہیں ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو حل فرمائے. جو اس مہینے کا نصاب ہے, اب دن تو کافی کم بچے, اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. ہر نماز کا 100 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ, سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ, سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور 5 تسبیح درود شریف کی پڑھیں روزانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی ہر پریشانی دور فرمائے. گھر میں کوئی خرابی نہیں ہے. صحیح. اور ان کے بعد ہمیں رابطہ کیا راولپنڈی سے سائمہ صاحبہ نے. ان کے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے عزیر, وہ اٹلی جانا چاہتے ہیں اور اٹلی جانے کے لیے وہ کافی عرصے سے کوششیں بھی کر رہے ہیں, مگر ان کا ویزا جو ہے وہ لگ کے نہیں آ رہا ہے.
اس حوالے سے کافی پریشان بھی ہیں، تو آپ سے رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں کہ ان کا ویزا لگ جائے گا اور کچھ پڑھنے وغیرہ کے لیے دیجیے انہیں، اور یعنی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک سوال آپ نے پہلے بھی اس پہ آگے کچھ بھی کہا تھا کہ کیا اٹلی جانا بہتر ہے کہ نہیں، یہ بھی سوال آپ نے کیا تھا، ابھی اب نہیں کر رہے ہیں نا، بھول گئے۔ دیکھیں اگر سوال یہ ہے کہ باہر جانا ہے تو اس کا وظیفہ دے دیتا ہوں، لیکن اٹلی کی راہ ہموار نہیں ہے۔ اچھا، باہر جس کو بھی جانا اس کے لیے بڑا آسان وظیفہ ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے آسمان کے نیچے کھڑا ہو کر کعبے کی طرف چہرہ کر کے 500 بار پڑھے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ پڑھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو جہاں اس کے ملک میں، جہاں اس کے نصیب میں روزی ہوگی وہاں پہنچ جائے گا۔ باقی اگر آپ چاہتے کہ میرا پورا نصابہ کو مل جائے سفر کا، تو مجھے خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر، میں آپ کو علاج بھجوا دوں گا، اسے استفادہ کریں۔ اٹلی کی رائے مسدود ہیں۔ اوکے، صحیح۔ مصطفیٰ صاحب نے ہمیں فیصل آباد سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی صاحبزادی جو کہ بینک میں کام کرتی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کو مختلف نوکریوں کی آفر آتی رہتی ہے، آ رہی ہے، اور یونیورسٹی سے بھی ایک لیکچرر کے کام کی آفر آئی ہے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے، استخارہ کر کے بتائیں۔ جی وہاں جانے کی اجازت ہے یونیورسٹی؟ جی ٹھیک ہے۔ اور شفقت صاحبہ نے ہمیں پشاور سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا جن کا نام ہے تیمور، ان کو رشتے کے مسائل کا سامنا ہے، ان کے لیے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام مجید جس کے معنی عزت والی ذات، اور ایک ہے نام اللہ تعالیٰ کا حمید جس کے معنی تعریف کی ذات، تو یا حمیدو یا مجیدو، یا حمیدو یا مجیدو، یا حمیدو یا مجیدو 200 مرتبہ ان کی امی جان شفقت صاحبہ یہ پڑھے، بچہ پڑھے نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عزت والے بن جائیں گے۔ عزت والے تو پھر بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اول آخر 3 دن دوشی پڑھے، اور آج کی رات خاص دعا مانگنے کی رات ہے، جمعرات کی رات دعا کریں۔ حضرت خلیل علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے نا وہ جمعرات کو ہوا تھا، تو جمعرات کا دن نکاح کی تمنائیوں کے لیے بڑا عظیم دن ہوتا ہے۔ اچھا، اس دن روزہ بھی رکھا کریں، اور اس دن نکاح کے لیے دعائیں کریں، تو یہ نکاح کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے وسیلے سے دعا کریں تو سب کے بیڑے پار لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ وہ ساری مائیں جو اپنے بچوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے بڑا اہم دن ہے آج۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر ایک اور سوال ہے ہمارا بینا صاحبہ کا اسلام آباد سے، یہ جوڑوں اور پٹھوں کی درد میں مبتلا ہیں، تو یہ کیا کریں؟ اللہ شفا عطا فرمائے۔ بس نمازوں کے بعد 70 مرتبہ یا غنی ہو یا غنی ہو یا غنی پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کے جہاں جہاں درد ہے ہاتھوں کو پھیریں، اور ثواب کے لیے سوال کی تیتی میں دوشی پڑھیں، تو اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہوگا۔ اگر کراچی کوئی ان کا دوست کوئی مطلب جاننے والا ہے یا آ رہا ہو ان کے پاس وہاں، تو مجھ سے آئل منگوا لیں، تو پھر اس کی آئل سے مالش کریں، تو اس آئس میں جو ہم دم کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو شامل، ہم خالی آئل نہیں بھجوائیں گے، ہم پانی کی بوتل بھجوائیں گے جس میں 14 آیتیں ڈال کے دیتے ہیں، اور پورا علاج دیں گے انشاءاللہ۔ شفا تو اللہ کو دینی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار کو مجھے شفا اللہ دیتا ہے، بے شک۔ تو اللہ دیتا ہے، ایک ذریعے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ ذریعے پر عمل کریں، اللہ خوش رکھے۔ اچھا، آخری سوال وہ یہ ہے کہ نگہت صاحبہ نے ہمیں اسلام آباد سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کے بچے جو کہ 9ویں جماعت کے اپنا پیپرز دے رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک تو دعا کیجئے، کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیے کہ جو یہ پڑھیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کی دیورانی جن کا انتقال ہو چکا ہوا ہے، ان کے بچے ان کے پاس ہوتے ہیں، تو اب کچھ لوگ ان کے کان بھر رہے ہیں کہ تم دیور کی شادی کرواؤ، تم کیوں یہ بچے سنبھال رہی ہو، تو اس کی شرعی طور پہ رہنمائی کریں کہ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں وہ جو بچوں کی بات کی تو اس کے لیے وظیفہ ہوتا ہے یا علیم و یا فتح ہو، یا علیم و یا فتح ہو۔ علیم کے معنی علم والی ذات، علم دینے والی، فتح کے معنی رحمت کے دروازے کھولنے والی۔ تو 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا بھی کریں، اور بچوں کو پڑھنے کی تلقین بھی کریں، کہ دعا دونوں چاہیے نا۔ تو یا علیم و یا فتح ہو، یا علیم و یا فتح ہو، یا علیم و یا فتح ہو، یہ 111 مرتبہ پڑھ کے بچوں کے لیے دعا مانگے، اللہ کو کامیاب کرے۔ اور یہ بھی ممکن ہے تو فجر کی نماز کے بعد سے پہلے جب اٹھتی ہیں تو 70 مرتبہ یا فتح ہو یا فتح ہو پڑھ کر بچے کے سینے میں دم کر دیا کریں، وہ لیٹے ہوئے بھی ہو دم کر دیا کریں۔ اور جہاں تک اخلاقیات ہے وہ تو یہی کہ ظاہر ہے کہ بچوں کی امی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے اس شوہر کو یعنی اس کی بچوں کے والدین کو کہا جائے، کہ والد کو کہا جائے کہ بھائی تم شادی کر لو، ٹھیک ہے،
مگر یہ کہ یہ جو کام کر رہی ہیں تو بڑی نیکی کام ہے نا، بہت اچھا کام ہے. اب راس والے کے لوگ کہتے تم کیوں پال رہی ہو؟ تو بھائی یہ کہ اگر وہ ہے نا سیدی امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا باطن خبیث ہوتا ہے، جس کا باطن خبیث ہوتا ہے اس کے گمان ہی خبیث ہوتے ہیں. انسان کا جتنا باطن گندا ہوتا ہے اس کی زبان سے وہ گندے الفاظ نکلتے ہیں. تو وہ جن کے باطن برے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی کا بھلا نہیں کرو. حالانکہ یہ مقولہ بڑا مشہور ہے، کر بھلا ہو بھلا، بے شک، انت بے شک، بھلے کا بھلا، بے شک. سمجھے. اور کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں کر کے اس کا اجر مت مانگ، اللہ سے بے شک. اور یہ مطلب ویسے بھی کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے تو اس کا جو بچوں کا یا جو اضافی ایک فرد کا جو رزق ہوتا ہے وہ تو اپنا خود ساتھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں نا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں جس کا رزق میں نے اپنے پر نہ لیا ہو. رسول کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ اب میرا بھائی کوئی کام نہیں کرتا، تو ویسے تو سرکار نے لوگوں کو کام پہ لگایا ہے، کسی کو گھر پہ نہیں بٹھایا، لیکن ایک جو پیغام دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. تو سرکار نے فرمایا تجھے کیا پتا تجھے اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہو. تو یہ نہیں تھا کہ سرکار لوگوں کو حرام بنا رہے تھے، لیکن یہ باتیں بھی تھی وہ باتیں بھی تھی. جیسے ایک بتا ایک صحابی کو دیکھا بڑے جا رہے دوڑتے ہوئے کام پر، تو دوسرے اصحاب نے کہا کاش یہ اتنا دوڑنا اللہ کی راہ میں ہوتا. تو حضور نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے، یعنی ان کی کفالت کے لیے کام کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ ہے. واہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حضور نے ہر طرح کا پیغام دیا ہے. اور اس کے حلال بھی تو عبادت ہے. وہ بات ہے، اور یہ ایک اصول ہے کہ یہ ذہن بنا لیا جائے کہ یہ رزق جو مجھے مل رہا ہے نہ جانے کس کے رزق سے مل رہا ہے. یہ میں نے حدیث ابھی پچھلے جمعے میں کراچی میں تھا، میں نے بیان کیا تھا، تو میرے سامنے ایک روایت آئی تھی، اللہ تعالیٰ کا قول آیا تھا کہ جوان توبہ کرنے والے، آنسو بہانے والے، بوڑھے رکوع کرنے والے، اور دودھ پیتے بچے اور چرنے والے پرندے، چرنے والے جانور نہ ہوتے تو میں آسمان سے ایک قطرہ تمہیں بارش کا نہ دیتا. اللہ اکبر. تو اس میں اللہ نے 4 لوگوں کا دیا، جوان اللہ میری راہ میں رونے والے، اور بوڑھے رکوع کرنے والے، اور دودھ پیتے بچے، اور چرنے والے جانور. پتہ چلا یہ رزق انہی کے صدقے مل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق کو کشادہ کرے. اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا وقت ہے ابھی، تو کیوں نہ سب اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں، اور اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے. جن دوستوں کے سوالات آج پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے، مطلب جن کی کالز آئی ہیں اور ان کے سوالات شامل نہیں ہو سکے، انشاءاللہ ہم کل ان کے سوالات شامل کریں گے. کل بھی بشیر صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے 10 سے 11 کے درمیان. تو فہیم عباس کو، نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. اے اللہ ہم سب کے پوری امت گناہوں کو معاف کر دے. عذاب قبر، عذاب دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما دے. جان کر انجان کے تو گناہ ہو گئے، معافی مانگتے ہیں. ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری عزتوں میں برکت دے، آمین. ہمارے کاروبار میں برکت دے، ہماری صحتوں میں برکت دے. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.